अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। आइन की पासदारी और एहतराम के लिए तमाम इदारों और कौम को यकसू होना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि अदलिया आइन की तशरीह तो कर सकती है लेकिन उसे दोबारा लिख नहीं सकती। आइन में तरमीम का इख्तियार सिर्फ पार्लिमान को है। वज़ीर ख़ारजा का शंघाई ताउन तंजीम इजलास के लिए भारत जाने का फैसला। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़रा के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना था कि सूडान में होने वाली पेशरफ्त करीब से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का 14 मई का इंतखाबात का फैसला वापस नहीं होगा। चीफ जस्टिस का कहना था कि मौला करीम लंबी हिकमत दे ताकि सही फैसले कर सकें। कौम में इज़्तिराब है, इसलिए क़यादत मसला हल करे तो सुकून हो जाएगा। आज़ाद कश्मीर PP और नून लीग का पावर शेयरिंग का फार्मूला तय पा गया। चौधरी अनवारुल हक आज़ाद कश्मीर के नए वज़ीर आज़म मुंतखब। अनवारुल हक का कहना था कि मैं तरबियत याफ्ता सियासी कारकुन हूँ, किसी हादसे में नहीं आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुक्मरान जमातों का आला सतह मशवरती इजलास में इत्तेफाक किया गया कि मुज़ाकरात के दरवाजे किसी पर कभी भी बंद नहीं किए गए। ईद के बाद इत्तेहादी जमातों का इजलास बुलाने का फैसला। पाक फौज का तौरखम बॉर्डर पर सर्च ऑपरेशन, मजीद 1 लाश निकाल ली गई। पाक फौज FC और सिविल इंतजामिया की मुश्तरका काविशें रास्ता क्लियर करने के लिए पुरअज़म। सर्च एंड रेस्क्यू टीमें मुतासरा इलाके में इमदादी सरगर्मियों में कोशां। रमज़ानुल मुबारक के अयाम में तरबूज की मांग में इजाफा। गर्मियों का तोहफा तरबूज फ्रूट मंडियों की जीनत बन गया। माह रमज़ान में तरबूज अफ्तारी का अहम जुज़ बन गया। कराची में ईद की तैयारियां जोरों पर। ईद शॉपिंग उरूज पर, बाजारों की रौनकें बढ़ गई। महंगाई ने शहरियों के लिए ईद की तैयारियों को मुश्किल बना दिया। हड़ताली मुलाजमीन आवाम को मुश्किलात से बचाने के लिए हुकूमत से जल्द मुआहदा कर लें। कैनेडियन वज़ीर आज़म का कहना था कि वफाकी खिदमात कैनेडियन आवाम का हक है। हमें इंतजामिया और कारकुनान दोनों की ज़रूरत है। बड़े पैमाने पर दिफाई कमी, कनाडा की सलाहियतों में रुकावट। अमरीकी कौमी सलामती के लीग दस्तावेजात में कनाडा का भी तस्करा। वसी पैमाने पर खामियां इत्तेहादियों और दिफाई शराकतदारों के साथ तनाव का बाइस। जनूबी ओंटारियो में गैस की कीमतों में इजाफे का इम्कान। माहिरीन का कहना है कि GTA में गैस की कीमतों में 10% तक इजाफा हो सकता है। आने वाले महीनों में कीमतें और भी बढ़ सकती हैं। अमरीकी खुफिया दस्तावेजात लीक, फिजाइया के इंटेलिजेंस विंग को काम बंद करने का हुक्म। अमरीकी एयरफोर्स तर्जुमान का कहना था कि इंटेलिजेंस विंग 102 इस वक्त अपने इंटेलिजेंस मिशन पर काम नहीं कर रहा। दस्तावेजात लीक होने की तहकीकात जारी हैं। ऑस्ट्रेलियन माहिर फल्कियात हाइब्रिड सूरज ग्रहण का मुशाहिदा करने को बेकरार। शौकीन अफराद ऑस्ट्रेलिया के मगरबी दूर दराज इलाके में जमा हो गए हैं। शौकीन अफराद ने दूरबीनें और हिफाजती चश्मे लगाकर मुकर्ररा वक्त से कबल ही डेरे जमा लिए। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। पौने 2 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से अस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आईन पाकिस्तान ने पार्लिमान की गोद से जन्म लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी, अब्दुल वली खान और दीगर ने आइन तख्लीक किया। इस आइन की पासदारी और एहतराम के लिए तमाम इदारों और कौम को यकसू होना पड़ेगा। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि आईन पाकिस्तान ने पार्लिमान की गोद से जन्म लिया है। अदलिया आइन की तशरीह तो कर सकती है लेकिन इसे दोबारा लिख नहीं सकती। वज़ीर आज़म ने कहा कि आईन पाकिस्तान ने पार्लिमान की गोद से जन्म लिया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, मुफ्ती महमूद, शाह अहमद नूरानी,
عبدالولی خان اور دیگر نے آئین تخلیق کیا۔ اس آئین کی پاسداری اور احترام کے لیے تمام اداروں اور قوم کو یکسو ہونا پڑے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کے اسلام آباد سینٹر کی عمارت میں آئین پاکستان ڈیجیٹل ایپ کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ خوشی ہے آئین پاکستان کو ڈیجیٹل ٹیکنالوجی میں تبدیل کر دیا گیا۔ موبائل ایپ کے ذریعے اب تمام پاکستانی آئین سے استفادہ حاصل کر سکیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آج پاکستان ایک دوراہے پر کھڑا ہے۔ مجھ سمیت سیاستدانوں سے بے شمار غلطیاں ہوئیں۔ بڑے لوگ وہی ہوتے ہیں جو غلطیوں سے سبق سیکھ کر آگے چلتے ہیں۔ ہم نے یقیناً سبق سیکھا ہے اور مل کر پاکستان کو مشکل ترین حالات سے نکالیں گے۔ شہباز شریف نے کہا کہ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف پارلیمان کو ہے۔ عدلیہ آئین کی تشریح تو کر سکتی ہے لیکن اسے دوبارہ لکھ نہیں سکتی۔ پارلیمان کوئی قانون بنائے جو نافذ بھی نہیں ہوا، اس پر عدالت نے اسٹے آرڈر جاری کر دیا۔ ماضی اس طرح عدالت کی طرف سے اسٹے آرڈر کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ آئین کو آمروں نے توڑا۔ عدلیہ سے توقع ہے کہ وہ آئین اور قانون کے محافظ بنے گی۔ شہباز شریف نے کہا کہ یہ بہترین فیصلہ ہے کہ تعلیمی اداروں میں آئین نصاب کا حصہ بن جائے۔ آئین اور قانون جب بچے کو حفظ ہو جائے گا تو قانون کی حکمرانی میں مدد ملے گی۔ آئین پاکستان کی 50ویں سالگرہ پر یہ اقدامات لائق تحسین ہیں۔ اب یہ آئینی مباحثے تعلیمی اداروں میں بھی ہوں گے۔ امید کرتا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل اس کتاب کو اچھی طرح پڑھے گی۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ ہمیں مشکل حالات میں یہ اقتدار ملا لیکن ہم یکسو ہیں اور انشاءاللہ سیاسی اثاثہ ریاست کے لیے قربان کرنے میں نہیں ہچکچائیں گے۔ اس سے قبل وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آئین پاکستان موبائل ایپ کی تیاری میں نادرا نے بھی تعاون کیا۔ یہ ایپ اردو اور انگلش دونوں زبانوں میں ہے جو پلے اسٹور اور ایپل اسٹور پر دستیاب ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 4 اور 5 مئی کو گوا میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو 4 اور 5 مئی کو گوا میں پاکستانی وفد کی قیادت کریں گے۔ ہفتہ وار بریفنگ کے دوران ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ دورہ بھارت کے لیے ہماری تیاری جاری ہے۔ دورہ بھارت پر میڈیا کی شرکت کے لیے بھی رہنمائی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق وزیر خارجہ بلاول بھٹو سال 2016 کے بعد بھارت کا دورہ کرنے والے پہلے وزیر خارجہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ممبر ڈیزاسٹر اتھارٹی آج SCO ممالک کے اجلاس میں ورچوئل شرکت کر رہے ہیں۔ وزیر ماحولیاتی تبدیلی شیری رحمان نے اجلاس دہلی میں ورچوئل شرکت کی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ DG نیشنل ڈیزاسٹر اتھارٹی نے دہلی میں SCO اجلاس میں ورچوئل شرکت کی۔ انہوں نے کہا کہ سوڈان میں ہونے والی پیش رفت قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ سوڈان میں کم و بیش 1500 پاکستانی ہیں۔ سفارت خانے نے پاکستانیوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت کی ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ وزیر مملکت ہینا ربانی کھر نے سمرقند میں افغانستان کے پڑوسی ممالک کے اجلاس میں شرکت کی۔ وزیر مملکت نے چین، پاکستان، ایران، روس کے افغانستان سے متعلق اجلاس میں بھی شرکت کی۔ ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے کابل میں سفیر عبید نظامانی نے کابل جا کر ذمہ داریاں سنبھالنی ہیں۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہم نے اپنا 14 مئی کا فیصلہ قائم رکھنا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں ایک ساتھ انتخابات کرانے کی درخواستوں پر سماعت کے دوران چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ ہم نے اپنا 14 مئی کا فیصلہ قائم رکھنا ہے۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کا فیصلہ قائم ہے اور نہیں بدلے گا۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف درخواست نہیں آئی۔ وزارت دفاع کی درخواست مذاق لگی۔ ہم آج بھی سب کو سننے کے لیے تیار ہیں۔ کل بھی عید نہ ہوئی تو سن لیں گے۔ سپریم کورٹ کا 14 مئی کا انتخابات کا فیصلہ واپس نہیں ہوگا۔ دوران سماعت چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاسی لیڈران آ رہے ہیں، کسی کو تنگی نہ ہو، مزید کرسیاں لگا دیں۔ مولا کریم لمبی حکمت دے تاکہ صحیح فیصلے کر سکیں۔ ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر اور ہمارے جانے کے بعد اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے۔ PTI کی جانب سے شاہ محمود قریشی عدالت میں پیش ہوئے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ کیا آپ عدالت کی تجویز کی حمایت کرتے ہیں؟ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ عدالت کے ہر لفظ کا احترام کرتے ہیں۔ ملک نے آئین کے مطابق ہی آگے بڑھنا ہے۔ ہمیشہ راستہ نکالنے اور آئین کے مطابق چلنے کی کوشش کی۔ قوم نے آپ کا فیصلہ قبول کیا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ حکومت کا کیا نقطہ نظر ہے۔ ہماری جماعت آئین کے تحفظ پر آپ کے ساتھ ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ سیاسی قائدین کا تشریف لانے پر مشکور ہوں اور صف اول کی قیادت کا عدالت آنا اعزاز ہے۔ قوم میں اضطراب ہے، اس لیے قیادت مسئلہ حل کرے تو سکون ہو جائے گا۔ عدالت حکم دے تو پیچیدگیاں بنتی ہیں۔ سیاسی قائدین افہام و تفہیم سے مسئلہ حل کرے تو برکت ہوگی۔ جسٹس عمر عطا بندیال نے ریمارکس دیے کہ وزارت دفاع کی بھی یہی استدعا ہے کہ الیکشن ایک دن میں ہوں
اور درخواست گزار بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ایک ساتھ الیکشن ہو۔ اٹارنی جنرل نے یہ نکتہ اٹھایا لیکن سیاست کی نظر ہو گیا۔ فاروق نائک بھی چاہتے تھے لیکن بائیک آؤٹ ہو گیا، اور اخبار کے مطابق پیپلز پارٹی کے قائد بھی مذاکرات کو سراہتے ہیں۔ نون لیگ نے بھی مذاکرات کی تجویز کو سراہا ہے۔ شیخ رشید نے موقف دیا کہ قوم عدالتی فیصلوں کو سلام پیش کرتی ہے اور عدالت کا فیصلہ پوری قوم کا فیصلہ ہوگا۔ یہ نہ ہو مذاکرات میں چھوٹی اور بڑی عید اکٹھی ہو جائے۔ سیاستدان مذاکرات کا مخالف نہیں ہوتا لیکن مذاکرات بامعنی ہونے چاہیے۔ ایک قابل احترام شخصیت نے آج بائیک آؤٹ کیا ہے۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں فارورڈ بلاک کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا پاور شیئرنگ فارمولہ طے پا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ تحریک انصاف آزاد کشمیر میں فارورڈ بلاک کے بعد پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کا پاور شیئرنگ فارمولہ طے پا گیا۔ آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی نے چودھری انوار الحق کو ریاست کا نیا وزیر اعظم منتخب کر لیا۔ وہ آزاد کشمیر کے 15ویں وزیر اعظم منتخب ہوئے ہیں۔ نومنتخب وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق نے اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا اور آج انہیں پی ڈی ایم اور تحریک انصاف نے ووٹ دیا۔ چودھری انوار الحق نے کہا کہ اس ایوان میں کون اپوزیشن ہوگا اور کون حکومت میں یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ جتنے دن کام کروں گا ریاست کے بچے بچے کو پتہ چلے گا۔ میں تربیت یافتہ سیاسی کارکن ہوں، کسی حادثے میں نہیں آیا۔ اب ہر شہری ریاست کے وزیر اعظم کا احتساب کا پورا حق رکھے گا۔ دوسری جانب میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آزاد کشمیر کی 16 رکنی کابینہ میں فارورڈ بلاک کے 6، پیپلز پارٹی 6، مسلم لیگ نون کے 4 وزراء ہوں گے۔ ذرائع نے یہ بتایا کہ پیپلز پارٹی کے چودھری لطیف اکبر اسپیکر اور مسلم لیگ نون کے کرنل وقار سینئر وزیر ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمران جماعتوں کا اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس ہوا، جس کے اعلامیے کے مطابق اتحادی جماعتوں میں پہلے سے الیکشن سے متعلق مشاورتی عمل جاری ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمران جماعتوں کا اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس ہوا، جس کے اعلامیے کے مطابق اتحادی جماعتوں میں پہلے سے الیکشن سے متعلق مشاورتی عمل جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت مشاورتی اجلاس میں عید الفطر کے بعد حکمران جماعتوں کا سربراہ اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت حکمران جماعتوں کے اہم اعلیٰ سطح مشاورتی اجلاس کا اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ اجلاس میں اتفاق کیا گیا کہ مذاکرات کے دروازے کسی پر کبھی بھی بند نہیں کیے گئے۔ اعلامیے کے مطابق بلاول بھٹو اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات اور امیر جماعت اسلامی کی وزیر اعظم سے ملاقات بھی اسی عمل کا حصہ ہے، جس میں بتایا گیا کہ ملکی صورتحال، آئینی و قانونی امور پر مستقبل کی حکمت عملی پر مشاورت ہوئی اور فیصلہ کیا گیا کہ عید الفطر کے بعد حکمران جماعتوں کا سربراہ اجلاس بلایا جائے گا۔ اجلاس میں پارلیمنٹ کے اندر اور باہر جماعتوں سے مشاورتی عمل کو اگلے مرحلے میں لے جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اعلامیے میں کہا گیا کہ میثاق معیشت پیشکش سے لے کر اب تک ہر مرحلے پر حکومت نے مذاکرات کے لیے آمادگی کا اظہار کیا ہے۔ آزاد، شفاف اور غیر جانبدارانہ انتخابات کو یقینی بنانا بنیادی آئینی تقاضا ہے۔ اعلامیے میں کہنا تھا کہ عوام کے ووٹ کے آئینی حق پر یقین رکھنے والی جماعتوں کے طور پر الیکشن کے انعقاد پر یقین رکھتے ہیں۔ مذاکرات کے دروازے کبھی بھی بند نہیں کیے، نہ ہی کوئی جمہوریت پسند ایسا کر سکتا ہے۔ اتحادی جماعتوں میں الیکشن انعقاد سے متعلق مشاورت اور مذاکرات کا عمل جاری ہے، جس کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف پہلے ہی ایک کمیٹی بنا چکے ہیں۔ پاک فوج کی طورخم بارڈر پر شب و روز کاوشوں سے ملبے تلے دبے مزید ایک اور لاش کو نکال لیا گیا۔ آپریشن میں اب تک 12 زخمیوں اور 4 جاں افراد کو ملبے سے نکالا جا چکا ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ پاک فوج کا طورخم بارڈر پر لینڈ سلائیڈنگ کے ملبے کو ہٹانے کا کام جاری ہے۔ پاک فوج کی طورخم بارڈر پر شب و روز کاوشوں سے ملبے تلے دبی مزید ایک اور لاش کو نکال لیا گیا۔ آپریشن میں اب تک 12 زخمیوں اور 4 جاں بحق افراد کو ملبے سے نکالا جا چکا ہے۔ پاک افواج اور ایف سی کی امدادی ٹیموں نے طورخم بارڈر پر زیادہ تر راستہ کھول دیا ہے۔ پاک فوج، ایف سی اور سول انتظامیہ کی مشترکہ کاوشیں راستہ کلیئر کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ پاک آرمی کی انجینئرز یونٹ اور آرمی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیوں میں کوشاں ہیں۔ گزشتہ شب پاک آرمی کی انجینئرز یونٹ کے علاوہ آرمی اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اپنے متعدد ڈمپرز، ڈوزر اور دیگر آلات و مشینری کے ساتھ متاثرہ علاقے میں امدادی سرگرمیوں میں کوشاں ہیں۔ پاک فوج کے انجینئرز، اربن سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں اور ایف سی کے جوان ملبے تلے آخری فرد کو نکالنے تک آپریشن جاری رکھیں گے۔ یاد رہے کہ 18 اپریل کو طورخم ایکسپورٹ روڈ پر پہاڑی تودہ گرنے سے 20 سے 30 مال بردار گاڑیاں اور کنٹینرز ملبے تلے دب گئے تھے، جبکہ 5 کنٹینرز میں آگ بھی لگ گئی تھی۔
ڈپٹی کمشنر خیبر عبد الناصر خان کے مطابق پہاڑی تودہ گرتے وقت گاڑیوں میں عملہ بھی موجود تھا، جس کی وجہ سے جانی نقصان کا خدشہ ظاہر کیا جاتا ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں افطار میں تربوز بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ تیز گرمی میں ٹھنڈک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ ماہ سیام میں شہر کے مختلف مقامات پر رنگ برنگے تربوز کے ٹھیلے سج گئے، مگر تربوز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں پر شہری نالاں ہیں۔ کہتے ہیں کہ تبدیلی سرکار نے مہنگائی سے عوام کا جینا محال کر دیا۔ تربوز کی قیمتوں میں اضافے پر دکانداروں نے تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ مہنگائی کے باعث ان کے کاروبار پر بھی اثر پڑا ہے۔ غذائی ماہرین کا کہنا ہے کہ گرمیوں میں افطار میں تربوز بہت فائدہ پہنچاتا ہے۔ یہ تیز گرمی میں ٹھنڈک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔ ماہ رمضان میں تربوز اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے ایک نعمت عطا کی ہے۔ رمضان میں پورا مہینہ فٹ پاتھ پر ڈھیروں کی شکل میں تربوز نظر آتے ہیں۔ رمضان المبارک میں تربوز کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے نہ صرف عوام بلکہ تاجر بھی پریشان ہیں۔ ایک شہری کا کہنا تھا، مہنگائی کا تو پوچھو ہی نہیں، لینے کے تو قابل ہی نہیں ہے، بس اپنا جو توفیق ہے وہ لے لیتے ہیں بھائی۔ ایک اور شہری کا کہنا تھا کہ تربوز کے ریٹ فروٹوں میں تو کافی آگ لگی ہوئی ہے اور کافی پرائز ہائی ہے، عام آدمی کی دسترس سے تو دور ہے۔ ہم لوگ جیسے سفید پوش لوگ بھی بڑی مشکل سے یہ پرچیز کرتے ہیں، تو 100% سے بھی زیادہ مہنگائی ہے اس وقت کراچی شہر میں۔ تربوز فروخت کرنے والے دکاندار کا کہنا تھا، یہ 1600 روپے من کا میں لے کر آیا ہوں خرید کے، یہ تقریباً 40 روپے کلو پڑتا ہے۔ اس میں پھر نقصان بھی، کچا بھی نکلتا ہے، پکے بھی نکلتے ہیں، زیادہ اور بھی نکلتے ہیں، تو 50 بیچ کے بھی یہ کہ پیسے برابر ہوتے ہیں۔ صبح ہم نے گھر جانا ہے، اس وجہ سے آج 50 ہی بیچ رہے ہیں۔ عید الفطر کی آمد شہر کے مختلف بازاروں کی رونقیں بحال ہونے لگیں۔ خواتین کی بڑی تعداد مہندی، جیولری، چوڑیوں کے لیے خریداری کے لیے بازار پہنچی۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ عید الفطر کی آمد ہے، مہنگائی کے باعث عام لوگوں کے لیے قوت خرید جواب دے گئی۔ بازاروں میں خریداروں کا رش انتہائی کم، خریدار نہ ہونے کی وجہ سے دکاندار انتہائی پریشانی کا شکار ہیں۔ ریکارڈ توڑ مہنگائی نے اہلیان کراچی کی میٹھی عید کی خوشیاں پھیکی کر دیں۔ رمضان کے آخری عشرے میں بھی پہلے عشرے جتنی خریداری نہ ہو سکی۔ عید کی خریداری میں 50% تک کمی دیکھی گئی ہے۔ بازار عید کی روایتی گہما گہمی سے محروم ہے۔ مہنگائی کی افریت نے بازاروں میں پنجے گاڑ رکھے ہیں۔ کراچی میں 18 سے 20 مرکزی بازاروں میں کہیں لوگوں کا روایتی رش نہیں۔ غیر یقینی صورتحال کی وجہ سے عوام بھی کم خرچ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت بنیادی ضروریات پوری کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ مہنگائی کے باعث لوگوں کے لیے عید الفطر کے لیے سامان خریدنا مشکل ہو چکا ہے۔ عید پر پہننے والے ملبوسات بھی مہنگے ہو گئے ہیں۔ ریڈی میڈ کپڑوں کی قیمت میں 35 سے 40% اضافہ کر دیا گیا۔ اسی طرح جوتوں اور چوڑیوں کی قیمتوں میں بھی بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ دکاندار بھی خریدار نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ یہاں واضح رہے کہ گزشتہ ایک سال کے دوران ملک میں مہنگائی کے تمام ہی ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ہفتہ وار مہنگائی کی شرح 44%، جبکہ مہنگائی کی سالانہ شرح 200% اضافے سے 35% سے زائد ہو چکی ہے۔ اسی باعث پاکستانیوں کے لیے رواں سال کا رمضان المبارک اور عید مشکل ترین ثابت ہوئے۔ اس موقع پر ایک شہری کا کہنا تھا کہ قوت خریدی ختم ہو گئی لوگوں کی، مطلب کسی کام کے نہیں رہے۔ خواتین جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریں کیا، اور پیٹرول دیکھ رہے ہیں آپ کیا حالت ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے، ڈالر کہاں جا رہا ہے، تو کچھ مطلب نظام عجیب و غریب ہوا یہاں کا۔ بس مہنگائی کے حوالے سے ایک دکاندار کا کہنا تھا، یار کسٹمر کا تو ایسا سمجھ لو، کسٹمر تو آتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ نہیں آتے ہیں، لیکن ایسا ہے کہ پچھلے سال جو کمائی ہوتی تھی اس حساب سے ابھی نہیں ہوتی ہے۔ مان لو پہلے 10 کسٹمر آتے تھے، 8 خریداری کرتے تھے، ابھی وہی 10 ہی آتے ہیں، ایسا نہیں کہ کم آتے، لیکن 5-4 خریداری کرتے ہیں۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد۔